अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के वजीर दफा ख्वाजा आसिफ साहब के बयान से आगाज करेंगे, जब उन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ जो इस वक्त जंग के बाद की सिचुएशन है और इंडस ट्रीटी के जो सस्पेंशन है, शिमला मुआहदा हैसियत खो चुका है। इन अदर वर्ड उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है, जिसके रिएक्शन में कहा गया है, वज़ारत ख़ारजा की जगह का बयान आया है कि इस वक्त मुआहदा बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो काम किसी का होता है वो उसने ख़त्म नहीं करना, और जो उसका नहीं है उसने करके छोड़ना है। यानी ये वज़ीर जो खारजा है, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, इस तरह के बयानात उनकी तरफ से आने चाहिए या वज़ारत खारजा की तरफ से। इस वक्त इंडिया के तमाम चैनल इस इशू को उठा के लाइव दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में भी चैनल इस पर बात कर रहे हैं कि इस किस्म का जो 1972 2 जुलाई को मुआहदा हुआ था, जो पाकिस्तान में कह सकते हैं जुल्फ़िकार भुट्टो, इंदिरा गांधी का एक ऐसा शानदार मुआहदा था जिसके तहत 90,000 जंगी पाकिस्तान के कैदी, 9,000 मुरब्बा मील का इलाका, और पाकिस्तान उस वक्त नया आपने देखा कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान से बना था, और पाकिस्तान की पोजीशन इतनी शानदार हमने उसमें बारगेनिंग की और हमने अचीव किया, और जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का ये कारनामा और वाक़या बिल्कुल तारीख में लिखा जाएगा, और लाइन ऑफ कंट्रोल की हैसियत को तस्लीम कर लिया गया। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे कि इस किस्म के बयानात क्या आइंदा रुख इख्तियार कर सकते हैं। वज़ीर पाकिस्तान ने कहा है कि सदर ट्रंप को उन्होंने बहुत ज़्यादा इस जंग का पैगंबर के तौर पर, अमन का दाई, उनकी बड़ी तारीफ़ की है। जबकि आज ही आप सुन रहे होंगे कि रात 14 मुस्लिम ममालिक और दूसरे ममालिक ने एक सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पेश की कि गजा पर जंग बंद की जाए, और अमेरिका ने वीटो कर दिया। इन हालात पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ईद पर सऊदी अरब चले गए हैं, और कल परसों जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में क्यों बैठे, वो दोबारा ऐवान सदर में जा चुके हैं। और डस्के के इलेक्शन पर पीपल पार्टी का नैरेटिव, उनकी तंदो तेज़ तकारीर, और आज 5 तारीख को जो PTI इस तकरीबन 1 महीने से एडवांस जश्न मनाने की तैयारियां कर रही थी कि वो केसेस शायद आज ज़मानत हो जाए, लेकिन हैरान कन तौर पर कि पाकिस्तान अदलिया ने एक नया रिकॉर्ड फिर कायम हो गया कि जब सरकारी वकील ने कहा तो हमें तो इस केस का पता ही नहीं था। यानी जो कहते जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारे जाने। आखिर ये लोग हासिल क्या करना चाहते हैं? मुल्क में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तानियों को मुत्तहद होना चाहिए। इंडिया जैसा दुश्मन इस वक्त भी जंग सीज फायर है, सीज फायर के मतलब इंडियन जो चैनल दिन रात कह रहे हैं कि नहीं, सीज फायर का मतलब जंग बंदी नहीं है। हमने तो सिर्फ उसी तरह मोर्चों में लोग बैठे हुए हैं, उसी तरह जंग की तैयारी है। सिर्फ ये है कि फॉर द टाइम बिंग ये है कि अभी रुके हुए हैं। कौन सी चीज़ हमने अचीव की है, इस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आरिफ चौधरी साहब इस्लामाबाद से, साहबका प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ साहबका बार एसोसिएशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, और हमारे साथ मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और ब्रिगेडियर अमजद साहब। वेलकम टू द शो। आगाज़ करते हैं आरिफ चौधरी साहब आपसे। ये बताइए कि इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब, एक पर्सनल कैपेसिटी तो नहीं होती किसी पार्टी की, पाकिस्तान के वज़ीर दफा इस किस्म का जो बयान दिया, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस असरात हैं? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि इससे पहले इसी वजीर दिफा ने जो कहा, उससे ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ एविडेंस और किसकी आ सकती है कि खुद वजीर दिफा ये कह रहा है एक सवाल के जवाब में कि जी हम ये डर्टी गेम करते रहे हैं, दहशतगर्दों को हम पनाह देते रहे हैं, हाँ, उनकी सरपरस्ती करते रहे हैं, और अमेरिका के कहने पे करते रहे हैं। यानी कोई बंदा बिल्कुल जो जाहिल से जाहिल है, उसे भी ये इतनी सेंस होगी कि वो इस हद तक नहीं जाएगा और ये बात नहीं करेगा जो ख्वाजा साहब ने की। और फिर दिलचस्प बात यह है कि उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं है। यानी ये पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी एविडेंस देने वाला वजीर दिफा आपका अपना है, लेकिन ना मुक्तदरा के कान पे जूं रिंगी और ना किसी को ये एहसास हुआ कि उनसे जवाब तक भी तो करते, या पार्लियामेंट उनसे पूछती कि जी तो आपको किसने ये इख्तियार दिया है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की शहादत दे वजीर दिफा होते हुए। शिमला मुआहदा तो जो है, शिमला मुआहदा इतना एक उसमें जो सारी शिक्कें आप पढ़ लें
وہ بہت شاندار ایک معاہدہ ہے تو دونوں نہیں اس میں میں آپ کو ایک بات چاہتا ہوں، ایک بات بتاؤں کہ شملہ معاہدہ کے معاملے میں ایک بات ہے کہ چونکہ کشمیر جو تھا اس کو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس معاملے میں کسی اسے متنازع نہیں سمجھا جائے گا اور اس میں کسی اور پارٹی کی بات چیت سے مسئلہ حل کیا جائے گا، ایڈونچر نہیں کیا جائے گا، یہ تھا یعنی مطلب ثالثی کسی تیسرے ملک کی ثالثی اس میں قبول نہیں کی جائے گی. ایسا ہی ہے. یعنی اس میں ثالثی اگر قبول کی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ سمجھتے ہیں اور کسی تیسری قوت کو آپ اس میں اپنا صادق مقرر کرتے ہیں کہ جو آپ کا مسئلہ حل کرے. صرف اس حد تک یعنی بات ان کی یعنی بنتی ہے کہ جی اگر انہوں نے ہمارے ساتھ 3 طاس کا معاہدہ جو ہے اسے ختم کیا ہے تو ہم بھی یعنی ختم نہیں ہوا، ابھی ختم تو وہ بھی نہیں ہوا، وہ بھی ابھی سسپینڈ ہوا ہے نا، سسپینڈ ہوا ہے. تو ایک تھوڑی سی آپ کے سے گزارش ہے کہ آواز جو ہے نا وہ گونج رہی ہے، بہت زیادہ ایکو آ رہی ہے. اس کو اگر آپ درست کرتے تو میرے لیے آواز کو دیکھو، چل سب کہہ رہے ہیں آواز تھوڑی گونج رہی ہے، ایکو آ رہی جی. تو اس لیے ہمارے ہاں تو دیکھیں نا جس طرح کی گورنمنٹ وجود میں آئی ہے، نہ کسی کو جواب طلبی کا احساس ہے اور وہ فری فار آل ہے، جس کا جو چیز چاہے وہ کہہ دے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی بغیر صاحب میں پاشا صاحب کا بھی لے لوں پوائنٹ ہے تاکہ آپ کو آسانی رہے اس پر اپنا رائے دینے کی. پاشا صاحب کیا کہتے ہیں؟ کیا اچھا، میری ٹیک یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب ایک حکومت کے ایک ذمہ دار آدمی ہیں اور وزیر دفاع ہیں، اور انہوں نے جو بیان دیا ہے ان کا حق بنتا ہے، اس میں کوئی ارریلیونسی نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بات درست کہی ہے کہ امریکہ کے کہنے پر ہم دہشت گردوں کو پناہ دیتے رہے. اس کا تناظر ذرا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہی افغان شہری، وہی افغان جو مجاہد تھے سوویت یونین کے خلاف، جب وہ اپنی آزادی کی تحریک چلا رہے تھے تو ان کو مجاہد کہا جاتا تھا. وہی افغانی شہری جس وقت امریکہ کے خلاف، امریکی آکوپیشن کے خلاف وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے تو ان کو طالبان کہا جاتا تھا اور وہ دہشت گرد قرار پائے تھے. تو اس حوالے سے خواجہ صاحب نے جو بات کہی ہے اس کو درست پرسپیکٹو میں ہمیں لینا چاہیے. انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے، وہ درست بات کہی ہے. اب آگے آئے وہ مسئلہ کشمیر کی طرف، اور جو شملہ معاہدہ ہے، شملہ معاہدہ جو ہے وہ ایک شکست خوردہ پاکستان اور ایک فاتح ہندوستان کے درمیان معاہدہ تھا، اور اس سے پاکستان نے جو میکسیمم جو چیز حاصل کرنی تھی وہ کر لی تھی. وہ یہ تھی کہ پاکستان نے آبرو مندانہ طور پر اپنے جو جنگی قیدی تھے وہ واپس لے لیے، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر مسئلہ کشمیر کو جو انہوں نے دو فریقین کے درمیان طے کر لیا تھا کہ کوئی ثالثی اس میں نہیں ہوگی، یہ بھی ایک پازیٹیو چیز تھی جو ذوالفقار علی بھٹو نے، پاکستان نے شملہ معاہدہ کے تحت گین کی. لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس وقت سوال یہ ہے کہ وزیر دفاع ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آج وزارت جو خارجہ ہے انہوں نے اس چیز کو بڑا محسوس کیا ہے اور انہوں نے اس بات کو باقاعدہ کنڈیم بھی کیا ہے اور واپس لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی بات نہیں ہے. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. میں وہ جو شملہ معاہدہ ہے تو ہندوستان نے 7 اگست کو جس وقت مقبوضہ کشمیر کو، متنازع کشمیر کو جب انیکس کر لیا، اپنا یونین کا حصہ بنا لیا، تو بنیادی طور پہ تو شملہ معاہدہ اس وقت ختم ہو گیا تھا. یعنی اس نے تو اپنے طور پر انیکس کر کے 7 اگست 2022 کو کشمیر کو اپنے یونین کا حصہ بنا لیا، اور اس نے کہا جی یہ مسئلہ کشمیر تو حل ہو گیا، اب جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے اس کی ہم بات کریں گے. تو شملہ معاہدے کو تو اس نے اس وقت ختم کر دیا یونیلیٹرلی. تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بھی شملہ معاہدہ کو ختم کر رہے ہیں. شملہ معاہدہ تو آلریڈی ختم ہو چکا ہے، اب ہمیں نیا معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ نے بات سنی، سوال یہی رہے گا کہ خواجہ صاحب کا بیان ہے کہ اس حیثیت ختم ہو گئی ہے اور وزارت خارجہ نے اس کو کہا ہے کہ ایسا کوئی معاہدہ ختم نہیں کیا جا سکتا، نہ ہم نے ختم کیا ہے. کیا کہتے ہیں سر؟ جی تھینک یو ویری مچ سر.
ایک تو تھوڑی آپ کی آواز بہت سلو ہے، اس کو تھوڑا اونچا کیا۔ نہیں، میں نے کہا یہ جو سوال تھا وہی تھا، اب آپ کو باقی جو اس وقت پینل ہے ان کی آواز آپ کو آتی رہی ہے؟ جی جی وہ آ رہی تھی، مجھے سوال سمجھ آ گیا۔ اوکے، اچھا، سوال یہی ہے کہ خواجہ آصف کے بیان پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ایز اے وزیر دفاع انہوں نے کہا کہ شملہ معاہدہ یہ واٹر ٹریٹی کے بعد وہ تقریباً حیثیت ختم ہو چکی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو انڈین چینل اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا وزیر جو دفاع ہے وہ یہ بیان دے رہا ہے، وہ تو ظاہر ہے ان کو تو سوٹ کرتا ہے کہ معاہدہ ختم ہو۔ اچھا، میں اس میں اپنے دونوں احباب کی گفتگو سے پارشلی ایگری ضرور کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ جیسے چوئی صاحب نے فرمایا کہ خواجہ صاحب نے یہ بیان ایک غیر ذمہ دارانہ دیا، نو، خواجہ صاحب کی ویسے جرت ہی نہیں اپنی طرف سے بیان دینے کی، ان کو بیان لکھا ہوا آتا ہے جو انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک، یہ ان کی کیپیبلٹی یہ ہے کہ اس کو وہ آرٹیکولیٹ کیسے کرتے ہیں۔ جی آپ نے ایک سبق پڑھایا نا، تو وہ سبق جا کے آگے کنوے کیسے کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک اس میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب جب کتنے بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور ایک بڑی اہم پوزیشن پہ تشریف رکھتے ہیں، وہ شاید وہ جو چیز ان سے کہلوائی جانی چاہیے تھی وہ اس کو آرٹیکولیٹ نہیں کر سکتے پراپرلی۔ ٹھیک ہے، ان کو اس پہ تھوڑا عبور حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ پچھلی گورنمنٹس میں وہ تھوڑے انڈیپینڈنٹ رہے ہیں اور ان کی زیادہ مہارت فوج کے خلاف بولنے پہ ہے۔ تو اب ان کو اس دفعہ فوج کے حق میں بولنے کا ٹاسک دیا گیا ہے اور اس کو ایک لکھی ہوئی کوئی چیز دی جاتی ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کرے، تو وہ اسے اچھے طریقے سے آرٹیکولیٹ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، یہ شملہ معاہدے کی شک صرف ایل او سی نہیں ہے، یہ شملہ معاہدے کی شکیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، اور ان شکوں میں اگر میں موٹے طور پہ بات کروں تو ان شکوں کا مطلب یہ ہے ہم دونوں ممالک پیس سے رہیں گے، ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ملک کے اندر جا کے گڑبڑیاں نہیں پیدا کریں گے، ہم ایل او سی کی سینٹیٹی کا لحاظ رکھیں گے، ہم آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، ہم بات چیت کو آگے چلائیں گے، ہم ٹریڈ کے اوپر بات کریں گے۔ اور یہ تو وہ چیزیں جو 1982 میں وائلیٹ کر چکا ہے ہندوستان۔ جی جی، ہندوستان نے جب سیاچن کانفلکٹ شروع ہوا تو اس کے اوپر اس نے تو ایل او سی کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس نے سیاچن اپنی طرف کیا یہ کہہ کے کہ یہ لائن تو این جے 9842 تک نہیں جاتی، یہ تو ایک خاص مقام پہ جا کے مڑ جاتی ہے، اس کو سیڈل کہتے ہیں ویسے، کہ یہ تو سیڈل سے ٹورڈز ویسٹ کی طرف سے ہو کے تو یہ ہمارے ساتھ ملتی ہے، تو جو سیچن گلیشیئر ہے وہ تو ہمارے حصے میں آتا ہے۔ وہ پہلی وائلیشن تھی، اور اس کے بعد بارہا وائلیشن کی ان تمام کی، مثلا ٹریڈ کے اوپر بات کرنے سے کتراتا رہا ہمارے ساتھ، بہت سارے اور معاملات پہ ہمارے ساتھ کتراتا رہا، ہمارے ملک کے اندر چاہے تھرو اینی کنٹری پروکسی کے طور پہ یوز کر کے بہت گڑبڑیاں کرتا رہا۔ افغانستان اس میں سر فہرست ہے، اس کے بعد ایران سے بھی اس نے پوری کوشش کی، کلبھوشن صاحب جس طرح ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، اس طرح اور ڈائریکٹلی جو اس میں لکھا ہوا تھا اس پر پورا تو انڈیا نہیں اترا، دہشت گردی پاکستان میں فیسیلیٹیٹ کرتا رہا ہے۔ صرف گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے یہ جو خواجہ صاحب نے جس کنٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے وہ انہوں نے ایل او سی کے کنٹیکسٹ میں بات کی ہے۔ ایل او سی کا کنٹیکسٹ یہ ہے کہ اب چونکہ آپ لوگوں نے اتنے معاہدے اس کو سنتاس معاہدے کو معطل کیا تو اس کو ہم بھی معطل سمجھتے ہیں، اور اب جب ہمارا جو دل کرے گا ہم کریں گے۔ نو سر، ہمارے ڈاکٹرائن ہی نہیں ہے جو دل کرنے والے، ہمارے ڈاکٹرائن ایک میچور نیوکلیر سٹیٹ، ایک ریسپانسبل ریاست کے ہیں، اور وہ یہ ہے ڈیفینسو اوفینسو، ہم کبھی بھی اوفینسو نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر اس نے کچھ کوشش کی تو اس سے پہلے اگر ہمارے کوئی اسٹریٹجک فیلئر ہوتے رہے ہیں تو اس دفعہ ہم نے ٹیکٹیکل اور آپریشنل لیول کی بریلینس کے ساتھ ہندوستان کو اسٹریٹجکلی بھی لٹا دیا ہے، یہ میں لفظ بڑا وسوخ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لٹا دیا ہے، اور یہ لیٹا رہے گا اگلے 15 سال، اب کچھ نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ تو بڑی بات ہے کہ چلو لیٹا رہے گا۔ بہت شکریہ، اور ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم پاکستان اس وقت سعودی عرب میں ہیں، اور غزہ پر امریکہ ویٹو کر چکا ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امن کے لیے جو خدمات ہیں ٹرمپ کی وہ بالکل ناقابل فراموش ہیں۔ تو آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد۔ پاک انڈیا کنفلکٹ یعنی جنگ کے بعد اس وقت پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کی لمبی داستان ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم پوری دنیا کے اہم ترین ممالک میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نئے تعلقات، تجارت و اس قسم کی سچویشن کے اوپر کافی دورے کر رہے ہیں، اور وہ کامیابی سے دورے کر رہے ہیں۔
عید کے دن بطور خاص آج وزیر اعظم سعودی عرب روانہ ہو چکے ہیں، وہاں وہ 2 دن رہیں گے اور شہزادہ محمد بن سلیمان سے بھی ملاقات کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے آج اور کل کے بیانات پر بھی ہم غور کریں گے کہ وزیر اعظم پاکستان نے ٹرمپ کو امن کے لیے ایک پیغامبر کے طور پر پیش کیا ہے کہ جس نے امن کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں، حالانکہ جنگ کے دوران اور جنگ سے 2-4 دن پہلے 7 اور 8 تاریخ کو جو بے رخی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا پاکستان لڑتے رہتے ہیں، لیکن بعد میں ان کی وجہ سے یہ بات درست ہے کہ جنگ بندی ہوئی۔ لیکن یہ ہے کہ مسلم امہ یا دوسری نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوا، جہاں 14 ممالک جو اس کے ممبر ہیں، انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے یعنی امن کے لیے جب یہ قرارداد پیش کی تو وہ امریکہ نے ویٹو کر دی۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ تو عارف چودھری صاحب، کیا اس پر اپنا سٹانس ہے آپ کا؟ جملہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا، جو آپ نے بڑے فراوانی کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ نہیں جی وہ ایسا ہی کہنا چاہیے تھا۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ پاکستان کی جو بھی صورتحال اس میں تھی افغان وار میں، اس کی ایک ڈپلومیٹک طریقے سے اسے ڈیل کیا جا سکتا ہے، اور اسے کہا جا سکتا تھا کہ پاکستان ایک ایسی جنگ جو ہمارے اوپر نافذ کی امریکہ نے، اس جنگ میں پھنسا ہوا تھا، اس کے نتیجے میں دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی آئی اور ہم نے بڑا بری طرح سفر کیا اور ہمارے اتنے لوگ مارے گئے۔ اس کو یہ کہنا کہ یہ ڈرٹی گیم ہم کرتے رہے ہیں اور ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے یہ ایویڈنس نہیں، پوائنٹ سن لینا، یہ ہمارے خلاف اتنی خوفناک ایویڈنس ہے کہ ہمیں ایف اے ٹی ایف اور باقی سارے معاملات میں ہمارے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں جو آپ نے فرمایا ہے، اب ہمارے یہ جو پرائم منسٹر صاحب ہے نا، ان کا پرابلم یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ڈیفینسو ہو چکے ہیں بہت زیادہ اس معاملے میں۔ جب سے انہوں نے سنا اس کے کچھ بیانات آئے اس کے ڈونلڈ ٹرمپ کے عمران خان کے حوالے سے اور وہاں کچھ موومنٹ ہوئی، تو اب یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ چاہے جو مرضی انہیں کرنا پڑے، جس حد تک بھی اس کے قریب جانے کے لیے انہیں پوری امت مسلمہ کے تمام کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نظروں میں بالکل ٹھیک ہو جائے اور وہ انہیں قبول کر لے۔ ورنہ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ جتنے امن کا دشمن ڈونلڈ ٹرمپ ہے، شاید ہی کوئی ہو یہ جو اس وقت یعنی اس نے دھوکہ دیا ہے رشیا کو، اور جس طرح کی اس وقت پاکستان دنیا پوری جو ہے وہ تیسری عالمگیر جنگ کی طرف جھونکتی گئی ہے، اور اسرائیل کو جس انداز میں اس نے سپورٹ کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اور غزہ کے معاملے میں اس کا یہ موقف تو انتہائی غیر انسانی موقف ہے۔ اس طرح کا موقف ہو سکتا ہے کہ معصوم بچے جو ہے وہاں قتل ہو رہے ہیں، ہاتھ دور سے لمبے بچے قتل ہو رہے ہیں، معصوم قتل ہو رہے ہیں، اور اس میں جنگ بندی جو ہے، وہ جنگ کیا ہے، وہ تو نسل کشی ہو رہی ہے، ایک پوری ایک نسل جو ہے اس کے جینوسائیڈ ہے، اس جینوسائیڈ کو آپ جنگ کہیں گے؟ وہ کوئی مقابلے کے تھوڑے لوگ ہیں کہ جو سامنے ان کا مقابلہ کر، وہ تو یک طرفہ فوج کشی ہوئی ہے ان مظلوموں پہ، اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ فوت ہو چکے ہیں اور زخمی ہو چکے ہیں، اور اس معاملے میں اس وقت بھی اگر وہ یہ کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کا موقف انتہائی شرمناک ہے۔ انہیں کم از کم امت مسلمہ کا کچھ ہی پاس رکھنا چاہیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس حد تک آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ پوری امت مسلمہ کا جو یہ اجتماعی مفاد ہے اسے نظر انداز کر کے وہ جا کے ان کی جھولی میں پڑ جائے۔ میری تو یہ رائے اس بات۔ پاشا صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ سعودی عرب، مڈل ایسٹ کافی بزنس کر کے واپس گیا، باقاعدہ طور پر وہ بڑے خوش دلی سے اس قسم کی انویسٹمنٹ سعودی عرب یا نہیں کرتے یہ مڈل ایسٹ۔ اگر خوش دلی سے کرتے تو پاکستان سے بڑا ملک کون سا ہے؟ اور پاکستان معاشی طور پر بھی، پاکستان میں اس وقت ینگ جنریشن کے طور پر بھی دنیا میں بڑے ٹاپ نمبروں پر ہے۔ پاکستان میں لیبر اور طرح کی ہے، موسم اور طرح کے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ٹرمپ یوکرائن میں بھی آپ نے دیکھا کہ جنگ کا جو ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، غزہ میں ہو رہا ہے۔ ان حالات میں جو انسانی تاریخ ہے اس میں تو بروٹل اسیسینیشن ہو رہی ہے، تو یہ بیان کہاں کس حد تک آپ اس کو لیتے ہیں؟ اچھا، ایک میں چھوٹی سی وہ تشریح کر دوں۔ یہ ہمارے دوست نے کہا کہ خواجہ صاحب کا بیان جو ہے وہ اس کو چھوڑ دینا، نہیں، ایک اس میں اصلاح کی ضرورت ہے کہ اس سے یہ تاثر پیدا ہوگا کہ پاکستان دہشت گردی کی سپورٹ کرتا ہے۔ اور بھائی، اسامہ بن لادن جو دہشت گردوں کا نمبر 1 دنیا میں مانا جاتا تھا،
وہ پاکستان سے برآمد ہوا ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے پاکستان پر الزام لگانے کی؟ ہم کہاں تھے؟ ہم کہاں تھے جی؟ ہم کہاں تھے؟ ہم ادھر ہی تھے. تو پھر تو میں وہی کہہ رہا ہوں، تو جو جس وقت اسامہ بن لادن یہاں سے کے چھپا ہوا تھا کہیں، سب کو پتا تھا. سب کو پتا تھا. میں وہی کہہ رہا آگے ہوں، چلیں. میں وہی کہہ رہا ہوں. اچھا، اب بات آتی ہے ٹرمپ کی، جو آپ نے سوال کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی پاکستان حمایت سے کچھ لوگوں کے پیٹ کے اندر بری طرح مروڑ اٹھ رہا ہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ٹرمپ آئے گی اور عمران خان چھڑائے گی. تو اب کیونکہ ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے، اور حکومت پاکستان نے ایک تو شریف اللہ کو پکڑ کے ٹرمپ امریکہ کے حوالے کیا، تو ٹرمپ کو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ مل گیا. بڑا غیرت کی بات ہے کہ ہم امریکان سے نہیں، یہ ہمیں ایک اور بات ہے نا، اس پہ ہم بات غیرت کی بات نہیں، کوئی غیرت ویرت نہیں ہے. وہ دہشت گرد تھا، امریکہ کو مطلوب تھا، ہم نے پکڑ کے دے دیا. پھر یہ جو دہشت گرد یہاں کے امریکہ چھپے ہیں وہ کدھر ہیں؟ جی ہم بات کرتے ہیں اس پہ. تو پاکستان نے شریف اللہ جو ان کو مطلوب تھا وہ پکڑ کے دے دیا. ٹرمپ نے اس کو یولوجائز کیا، بہت اس کو کامیابی، اپنی کامیابی کے طور پہ بیان کیا. اس کے بعد ٹرمپ کو جو بہت بڑی کامیابی ملی وہ پاک بھارت جنگ بند کرانے پر ملی، کیونکہ انیشیٹو ٹرمپ نے لیا انڈیا کے کہنے پر، پاکستان نے اس کو تسلیم کیا. تو یہ بھی بات ٹرمپ نے اس کو اپنے کارنامے کے طور پہ اپنی قوم کو پیش کیا. تو یہ بھی چیز جو ہے حکومت پاکستان کے لیے، پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے امریکہ کی قربت کا باعث بنی، جس سے کچھ لوگوں کو مروڑ شدید اٹھ رہے ہیں اب تک کہ ٹرمپ جو ہے اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی موجودہ حکومت اور جو ریاست ہے اس کا حمایتی کیوں ہے. سوال کی طرف آئیں. اب آگے آتے ہیں کہ امریکہ کیا کر رہا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم لوگ مطالعہ نہیں کرتے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے امریکی ریاست کی، اسٹیٹ کی کیا پالیسی ہے. امریکہ جو ہے وہ بانی مبانیوں میں ہے ریاست اسرائیل کے. ریاست اسرائیل کو قائم کرنے میں جہاں پر بیلفور ڈیکلریشن کا برطانیہ کا حصہ ہے، وہیں پر ریاست اسرائیل کو توانا بنانے میں امریکہ کا حصہ ہے. اور امریکہ کی یہ اسٹیٹ پالیسی ہے، رائٹ فرام دی برتھ آف دا اسرائیل ان 1948. اسرائیل کے ساتھ وہ ایک چھوٹے لے پالک بچے کا ان کے ساتھ رویہ ہے امریکہ کا، اسرائیل کا. چاہے وہ اوباما ہو، چاہے وہ بائیڈن حکومت ہو، چاہے وہ ٹرمپ ہو، چاہے وہ بش ہو، کوئی بھی حکومت ہو، اس کا رویہ یہی رہے گا اسرائیل کے ساتھ جو کہ ٹرمپ کا اب ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس پر ہم نوبل انعام کی طرف ہم اسے ریکمینڈ کر سکتے ہیں. جی برگیڈیئر صاحب کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے دونوں دوستوں کی بات تو سن لی ہے، اس کا پر اپنا بس سوال یہی رہے گا. جی ایک تو یہ بڑا اچھا ہوا ٹرمپ صاحب نے آج جو امریکہ نے ویٹو کیا ہے نا، یہ ہمارے ٹی وی چینلز پہ اور اخباروں میں اور دائیں بائیں اور مختلف نجی اور غیر نجی محفلوں میں یہ جو ان کا اینٹی وار بیانیہ تھا نا ٹرمپ صاحب کا، تو وہ ننگا ہوا، وہ ختم ہوا کہ از ناٹ اینٹی وار، وہ ہی وانٹس وار. کیونکہ امریکہ نے بھی ہماری طرح ایک کاروباری بندہ لا کے بٹھا دیا ہے. امریکہ اس وقت کاروبار دیکھ رہا ہے، پالیٹکس نہیں دیکھ رہا. وہ اتنے پاگل نہیں ہے امریکن، انہوں نے ان کو 200 سال ہو گئے، 200 سال سے زائد ہو گئے اس سسٹم کے اندر. ہمیں تو ابھی ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ان کے سر سے پہلے ہی اتر چکا تھا کہ ٹرمپ آئے گا تو پھلن نال دھرتی سجاواں گے. وہ آیا ہے، پھلن نال دھرتی بھی کوئی نہیں سجی، خان صاحب بھی اندر ہی بیٹھے نے، کہ کام بھی کوئی نہیں ہویا. ٹھیک ہے جی، تو یہ دوسرا بیانیہ بھی فارغ ہو گیا. بات یہ کہ یہ جو امریکہ جیسے ملک یہ سپر پاور ہے. آپ سنیے، امریکہ اس گلوبل ولیج اس پنڈ دا چودھری ہے. چودھری صاحب کو آپ مت ڈکٹیٹ کریں وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. چودھری صاحب کے مقابلے میں ایک ویلن آیا جس کو چین کہتے ہیں، وہ اس کی ملٹری مائٹ چیک کرنا چاہتا تھا. اس نے پہلگام کے ایک واقعے کے تھرو دو ملکوں کو آپس میں لڑا کے اس کی ملٹری مائٹ چیک کی ہے. تو ثابت ہوا کہ چین صرف معاشی طور پہ دنیا پہ رول نہیں کر رہا، بلکہ اس کی ٹیکنالوجی اور اس کی ملٹری پاور. ابھی تو JC-10 یوز ہوا ہے، ابھی تو J-35A جب یوز ہوگا تو اس کے بعد امریکہ کو پتہ چلے گا کہ ان کا F-35F اسٹیلتھ تو بالکل فارغ ہو گیا ہے.
کیونکہ اس کی ٹیکنالوجی 1000 گنا اس سے بہتر ہے. ابھی تو چین نے صرف اپنا لوئسٹ گریڈ PL-15 راکٹ ایئر لانچ یوز کیا ہے, وہ اس سے زیادہ بھی یوز کرے گا. تو یہ دیکھیں, یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. دنیا ایک جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے. جنگ شروع ہوئی معاشی جنگ سے, لیکن دیکھیے سر, کوئی کہیں بھی جہاں بھی معاشی جنگ ہوگی وہاں کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے مسلز دکھانے ہوتے ہیں. مسلز دکھائے اچھا, یہ بغیر ذرا تو اس آپ میں تھوڑا سا بدماش کسی سوال کو ایڈ کر لیں کہ اس تو آپ وقت دنیا لیول پہ کیسے کچھ بدماش ہوں گے؟ کافی دنوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ انڈیا کے جو ہم تو ظاہر ہے اپنی فتح ہمارے سارے چہروں پر نظر آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے, اور چائنا کی دوستی کی وجہ سے بڑے ناخن چنے چبوا دیے ہیں, لیکن انڈیا خاموش تو کبھی نہیں بیٹھے گا. وہاں بھی ظاہر ایک سوچ چل رہی ہے. تو یہ عید پر ایک کسی قسم کا کوئی مس ایڈونچر کی خبریں تھیں کہ عید پر یا ان دنوں میں وہ کر سکتا ہے. تو ان دنوں میں کچھ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے آدھا سوال اس لیے کیا ہے کہ یہاں پھر پاکستان میں سب کو رہنا چاہیے تاکہ ہم بھی تو اطمینان محسوس کریں. بالکل اطمینان رکھیں, 2 وجہوں سے. اچھا, ہندوستان کی اگلے 15 سال کوئی جرت ہے ہی نہیں ایسی حرکت کرنے کی. یہ میں وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آج کا ڈیٹ ٹائم نوٹ کر لیں, اور میری اس گفتگو کے تناظر میرے پچھلے کئی پروگرام دیکھ لیں, پچھلے 2, 2.5, 3, 4 سال سے. چوئی صاحب استاد ہیں, سچ ٹی وی پہ ہم اکٹھے بیٹھے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ لکھ لیں, ہندوستان جو آگے چلتے ہیں پھر. 2 فرنٹ. دیکھیے میری گزارش سر اقبال صاحب, میری گزارش سنیے. دیکھیے, کوئی بھی ملک جب حالت جنگ میں جاتا ہے تو وہ ایک حالت جنگ نہیں ہوتی, اس میں 2-3 فرنٹ کھلے ہوتے ہیں. پولیٹیکل تو ایک فرنٹ ہے, کیونکہ پولیٹیکل کی آپ کے جب پولیٹکس ہے اس کی ایکسٹینشن جنگ ہے امپلائمنٹ آف ملٹری انسٹرومنٹ. ٹھیک ہے جی, وہ تو ہندوستان نے کر دی. لیکن 2 فرنٹس ہو رہے جس کو جو بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 1 ڈپلومیٹک فرنٹ, 13-14 قسم کی ڈپلومیسیز ایک دم دے کم انٹو پلے, جس میں ملٹری ڈپلومیسی بھی شامل ہوتی ہے. اور دوسرا آپ کا ملٹری انسٹرومنٹ جسے کائنیٹک سسٹم کے اندر یوز ہو رہا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے وہ دونوں فرنٹ پہ آج انڈیا کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا. آپ دیکھ لیجئے جے شنکر. اچھا برگیڈ صاحب, یہ ذرا اس میں ایڈ کر لیں, کیونکہ یہ بھی ایک سوچ ہے, اسکول آف تھاٹ ہے کہ امریکہ سوچ رہا تھا کافی 1-2 سالوں سے, جب یعنی ہندوستان نے پر پرزے نکالے ہیں اور اپنے آپ کو چودھری اچھا ماننا شروع کیا. اس نے کہا کہ 5ویں معیشت بن رہے ہیں, تو انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر یہ بھی ایک مینجمنٹ کا شاید حصہ ہے کہ اس کی اوقات تک رہنے کے لیے یہ سارا سلسلہ کیا گیا ہو, چودھری نے کیا ہو. جی یہ دیکھیے نا, اس کے اوپر میرا ایک پروگرام پہلے ہے, آج سے چند یہ کانفلکٹ سے پہلے کا, اس میں نے ایک لفظ کہا تھا اور اس میں بڑا لوگوں نے کمنٹ کی اور بڑی تنقید کا نشانہ بنا. اس میں نے کہا تھا کہ ہندوستان کو بھی نہیں پتا پہلگام کس نے کیا ہے, پاکستان نے تو کیا ہی نہیں ہے. تیجا کون بندہ جڑا کام پا گیا. ہاں جی. اب آپ کو سمجھ آ گئی بیلنس. انڈیا کو وہاں پہنچا دیا گیا ہے کہ جہاں وہ ایک دم کہہ رہا تھا تمام دنیا کے CEO ہمارے ہیں, ہماری معیشت سب سے بہتر ہے, مڈل ایسٹ ان کے آگے آنکھیں بچاتا تھا. یعنی کافی اس کو ریورس گیئر لگا ہے. شدید سر, شدید. دیکھیے پاکستان حالت جنگ میں 4 ملکوں کے ساتھ تھا, انڈیا, اسرائیل, فرانس اور کہیں نہ کہیں انڈر بلینکٹ امریکہ. ٹھیک ہے. چین کوئی دوست ہے لیکن اچھا ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد سر آتے ہیں, چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں اور نئے موضوع کی طرف آتے ہیں. تو ناظرین, ہم اس کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان میں ایک سیاسی جو ہے سیاسی امن چین اور اداروں کی جو ہے کریڈیبلٹی, اور کس طرح ممکن ہے کہ پاکستان مضبوط ہو, معیشت مضبوط ہو, کیونکہ آگے بجٹ بھی آ رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد اور عارف چودھری صاحب. سوال آپ سے میں کر رہا ہوں کہ اس وقت جنگ کے بعد کے حالات, بے شک اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ ابھی ٹلی نہیں, لیکن بہرحال کہ ایک اطمینان سا نظر آ سکتا ہے. یہ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کیا سیاسی طور پر جنگ کے بعد سوچا جا رہا ہے کہ ملک میں پرامن طریقے سے سیاسی نظام چلتا رہے. اس کی تازہ مثال اسمبلیال کا الیکشن ہے, اور آج 5 تاریخ کو یعنی PTI بانی کی وہ پیشی تھی جو ہائی کورٹ میں تھی, اور اس سے کوئی میسج جا سکتا تھا, لیکن حکومت غالباً اپنی اس فتح کو ابھی تک وہ فتح میں سرشار ہے یا کہ ابھی فیصلوں میں دیر ہے. اس پر ذرا بات کیجیے. اقبال شاہد صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت پاکستان پر کوئی حملہ ہوتا ہے
पूरी कौम अगर इकट्ठी हो जाती है और उसमें इमरान खान का रोल और उसकी पार्टी का रोल भी मुस्बत आता है, तो उसको कभी भी इस्टेब्लिशमेंट को इस अंदाज में नहीं देना चाहिए कि उसे फिर बाद में सियासी तौर पर इस्तेमाल करे कि आपने देख लिया कि आप तनकीद करने वालों का क्या बना। और यानी उसकी वजह यह है कि ये बड़ी बदकिस्मती होगी कि ये मामला जो है, जो भी वो कर रही है इस्टेब्लिशमेंट, वो हमारा अंदरूनी मामला है। जहां हमें बैरूनी खतरात होंगे वहां तो हम सारे इकट्ठे हैं। और ये अब मैं आपको एक अर्ज करूं, आपने बड़े अहम सवाल की तरफ निशानदेही की है। इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला बन गया वो बिल्कुल वही है जो माजी में जुल्फकार अली भुट्टो को जब चुना गया था कि उसके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट जो थी आखिरी हद तक जा रही थी, उस वक्त भी इदारों की बलि दे दी गई थी। और उसके बाद इसी तरह परवेज मुशर्रफ आया तो उस वक्त भी इदारे जो है वो अपनी साख मुकम्मल तौर पर खो गए थे। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो मौजूदा इंतजाम है इसको बरकरार रखने के लिए हर चीज जो है वो एक मुहद्दब अरसे से देखी जा रही है और उसे वो पैराडाइम जो है वो प्योरली उसके हवाले से है, इमरान खान के हवाले से। अब इमरान खान को खत्म करने के लिए आप कम अज कम मुल्क के इदारे तो बर्बाद ना करें। इस वक्त हालत ये होगी है कि अदलिया जो है 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद आरिफ साहब मुकम्मल तौर पर ब्रिगेडियर साहब आ गए, ठीक है, प्लीज बात करें आप, आरिफ साहब बात करें। जी मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हर चीज को खरीदा जा रहा है और हर चीज यानी हर चीज बेवकार हो गई है। हमारी अपनी जो हालत हो गई है वकला की, सबसे पहले तो हमें देखना यह है कि अब हमारा हमने इलेक्ट करके भेजा है वाजिद गिलानी को बतौर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का, और वो जाकर बाकायदा बिट के उनके हाथ में खेल रहा है। और वो यहाँ तक कि वो कहता है कि जी अगर 27वीं आईनी तरमीम आएगी तो मैं उसे भी कबूल करूंगा। वो तो भी आएगी नहीं, तो वो जो प्रेसिडेंट बड़ी विक्टी नजर आ रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में वो जो प्रेसिडेंट आए हैं उसकी वजह ये है ना कि अब आपने जब इदारे खरीदने शुरू किए या लोगों को नीचे लाना शुरू किया है तो उस वक्त पैसा हर जगह चल रहा है, चाहे वो आपकी बारें हो, चाहे सहाफी हो, चाहे जो भी इदारे हैं, हर जगह लोगों को खरीदा जा रहा है। और मकसद सिर्फ एक है कि हमने इमरान खान को चूंकि आने नहीं देना, भाई ना आने दो, लेकिन उसका ये तो नहीं है कि आप अदालतें ही खत्म कर दें, आपको अदालतों में जाकर ये टाइम बड़ा शार्ट जा रहा है, टाइम शार्ट जा रहा है आपका जी। तो बस मेरा तो सिर्फ इतना नुक्ता नजर है कि आज इंतहाई शर्मनाक बात थी कि गवर्नमेंट का प्रोसिक्यूटर आके कहता है कि जनाब आरिफ साहब टाइम काफी कम है, एक मिनट आपके पास जी। अच्छा, आपने बात कही इमरान खान पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, इमरान खान को छोड़े, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिएगा आपको कि नहीं चाहिए, बात कर रहे हैं, उसकी जान छोड़े। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मौजूद है, तमाम इदारे काम कर रहे हैं, हुकूमत को कर्ज मिल रहा है, आइन में तरमीमें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, हिंदुस्तान से जंग हम जीत रहे हैं। इमरान खान एक इरिटेंट है, इसको मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से वॉश आउट कर देना चाहिए। ठीक है जी, ब्रिगेडियर साहब क्या कहते हैं सर, क्योंकि टाइम एक फिल्म है दी गुड दी बैड दी अगली, उसके अंदर एक डायलॉग है, वन यू हैव टू शूट डोंट टॉक। आप तो 2.5 साल से बातें कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू शूट हिम? जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है उसे शूट करने की, तो शूट करें, जान छुड़ाएं उससे। वो कितना कौन सा इंपॉर्टेंट आदमी है इमरान खान? गोली मारे उसे, फांसी दें, 1000 उसने गलतियां की हुई हैं, लानत डालें, क्यों नहीं डाल रहे? डाल दीजिए लानत। आप जरा कंप्रिहेंसिव जवाब दें, क्योंकि असेंबली इलेक्शन अगर एक एमपी जीत भी जाता तो असेंबली में दंड तो पड़ना नहीं था। मसला तो ये है कि जो चीजें नजर आती है या प्रोपोगंडा समझने को, क्योंकि कई दफा कोई आदमी नहीं मानते, अब उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो पाकिस्तान में कुछ स्टेबिलिटी चाहिए या नहीं, या मतलब हमने इंतकाम के लिए आगे देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पहली बात है। पॉलिटिक्स इज नेसेसरली रिलेटेड टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम। There is no democracy in your country, sir. It is an hybrid martial law. Underline, italic, bold. ये हाइब्रिड मार्शल लॉ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम सुन और देख रहे थे कि पाकिस्तान में इस वक्त शख्सियत परस्ती और प्राइवेट लिमिटेड फर्मों का राज है। सियासी जमातों में प्राइवेट लिमिटेड फर्मों की तरह चलाई जा रही हैं, आम आदमी इसमें कोई हिस्सा नहीं है। ज़ाहिर किसी न किसी तरह अपने अपनी पार्टियों को डिफेंड करने के लिए हम कहा किस हद तक चले जाते हैं, और हम खुद भी सब कुछ होते हैं। हमें पता चलना चाहिए कि हम भी हैं, अब आवाम हैं। बड़ी 70-70 के बाद हमें नहीं पता चला आवाम कहाँ चली गई है। पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की कभी नहीं कर सकेगा
جب تک ہم ان سب لوگوں سے جان نہیں چھڑائیں، پاکستان کا یہ پارلیمنٹ نظام کو لپیٹ کے کسی دور دراز جنگلوں یا سمندروں میں پھینک دینا چاہیے جو عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ ہمیں ایک نیا نظام لانا پڑے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔